अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी औरंगी टाउन की है। तो दोस्तों, जवानी का दौर तो हर किसी पे आता है और जवानी की दोस्ती भी उरूज पर होती हैं। रातों को देर तक दोस्तों के साथ बैठना, होटलों पे चाय पीना और उनके साथ वक्त गुजारना, और रात को फिर घर देर से लौटना। तो ये इसी तरह के एक शख्स की कहानी है। होता कुछ यूं है, ये शख्स जो है रात को घर वापस आ रहे होते हैं अपने दोस्तों से फ्री होने के बाद। और औरंगी टाउन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। औरंगी टाउन में एक हॉस्पिटल है कतर, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। और उस कतर हॉस्पिटल का जो मुर्दा खाना है, उस कतर हॉस्पिटल के मेन गेट के बैक साइड पर मुर्दा खाना है। अब जो मुर्दा खाना है, उस मुर्दा खाने की जो दीवार है, उसके पीछे कचरा कुंडी है, जहाँ पर मोहल्ले वाले अपना कचरा वगैरह डालते हैं। उस कचरा कुंडी से गुजर कर जाओ तो आगे गलियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये जो शख्स हैं, ये उन्हीं गलियों में से एक गली में रहते हैं। तो इनका गुजर होता है उस गली से लेट नाइट, यानी रात के 1-2 बजे के टाइम। उसी कचरा कुंडी से, जो कतर हॉस्पिटल के बैक साइड पे है कचरा कुंडी, जहाँ मुर्दा खाना भी है, ये बाइक पे बैठे उस गली से गुजरते हैं। और जैसे ही कचरा कुंडी के करीब पहुँचते हैं और जैसे ही इनकी बाइक कचरे के ऊपर से गुजरती है, तो अचानक इनकी बाइक उछलकर कल्टी हो जाती है। यानी कि ऐसे जैसे इनकी बाइक किसी ने पीछे से पकड़ के उछाल दी हो, और वो दूर जाकर गिरते हैं। और जब वो दूर जाके गिरा तो चीखो पुकार हुई। चीखो पुकार सुनकर लोग दूर दूर से भागकर आते हैं और देखते हैं कि अरे भाई, आप, उसका नाम लिया, क्योंकि मोहल्ले के लोग थे, वहीं रहते थे, तो उनको जानते भी थे। उठाओ भाई उठाओ, ये तो फलाने भाई हैं। वो उनको उठाते हैं और घर की तरफ ले जाते हैं। गाड़ी की हालत देखते हैं तो गाड़ी की हालत बहुत ख़राब होती है। और वो यही देखते हैं कि यार, ना तो यहाँ पे कोई जंप है, ना कोई पत्थर आया, ना कोई खड्डा है, फिर गाड़ी की इतनी कंडीशन ख़राब कैसे हो गई। खैर, मोहल्ले के लोग थे, वो उठाकर उनको घर ले गए। घर में जाकर लिटा दिया और घर वालों ने जो है उनको पानी वानी पिलाया और पूछा भाई क्या हो गया, भाई ऐसा हो गया, फलाना हो गया। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लिटा दिया। अब ये लेट गया अपने बेड पर, और जो घर वाले सब जमा हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए अपने कमरों में। लेकिन इसकी अम्मी इसके पास बैठी हुई है और तस्बीह पढ़ रही है, और वो सुकून की नींद सो जाता है, यानी उसको सुकून मिलता है और वो सो जाता है। इसकी वालिदा ने देखा कि ये सो चुका है और उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद इस शख्स की आंख खुलती है और ये घर वालों को आवाज़ देता है। जब घर वालों को आवाज़ देता है तो सारे घर वाले दौड़ कर आते हैं कि भाई, भाई बुला रहा है, क्या काम है। सबसे पहले वालिदा जो है इसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। क्या देखती हैं कि ये बेड पे बैठा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, यानी सर झुकाया हुआ है, और सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है। उसकी वालिदा कहती है, हाँ हाँ, हम खाना लेकर आते हैं। घर वाले खाना लेकर आते हैं और इसके आगे लाकर रखते हैं, और हस्बे मामूल ये 2 रोटी खाता है, तो 2 रोटी ही लाकर घर वाले आगे रख देते हैं। वो फ़ौरन 2 रोटी खा जाता है और खाने के बाद कहता है, मुझे और भूख लगी है। माँ कहती है, अच्छा और भूख लगी है। वो फ़ौरन किचन में जाती है और जो बची कुची रोटी होती है वो लाकर उसके आगे रख देती है। वो ये सारी रोटी भी खा जाता है और फिर कहता है, मुझे और भूख लगी है। 2 रोटी खाने वाला बंदा रात की वो रोटी भी खा गया जो बासी रोटी थी। उसके बावजूद भी उसे भूख लगी है। माँ इसकी बहन से कहती है कि बेटा, भाई के लिए आटा गूंद लो और ताज़ी रोटी बनाकर इसे दे दो। बहन ने फ़ौरन रोटियां डालना शुरू कर दी और गरम गरम रोटियां माँ ने इसे लाकर दी। माँ इसे गरम रोटियां ला ला कर दे रही है और ये खा रहा है। करते करते दोस्तों, ये शख्स 15 रोटियां खा चुका। 2 रोटी खाने वाला शख्स 15 रोटियां खा चुका है, और इसकी माँ इसे मुसलसल देख रही है कि ये हो क्या रहा है। घर में जो भी बचा था, सलाद वो खा गया, सालन पूरा वो खा गया,
اور اس کے باوجود بھی اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ سب کھا گیا لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہتا ہے مجھے اور مزید بھوک لگی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، جا کر فریج کھولو، فریج میں کھیر رکھی ہے، وہ لے کر آؤ۔ سب گھر والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کھیر تو ہم نے بنائی نہیں، تو کھیر کہاں سے رکھی ہے؟ تو ماں بیٹی کو اشارہ کرتی ہے کہ جاؤ بیٹا کچھ بھی لے آؤ۔ جب بہن نے فریج کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ فریج میں کھیر موجود ہے۔ وہ کھیر کا پیالہ دیکھ کر فریج بند کر کے واپس امی کی طرف جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے امی کھیر تو ہم نے بنائی نہیں، لیکن کھیر فریج میں موجود ہے۔ اس کی ماں حیرانی سے کہتی ہے کہ بیٹا تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیٹی ماں سے کہتی ہے آؤ میرے ساتھ دیکھو، اور فریج کھول کر دیکھتے ہیں تو کھیر کا پیالہ موجود ہوتا ہے۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پورا پیالہ نکال کر بیٹے کے آگے رکھ دیا۔ تو جانتے ہیں دوستو اس نے وہ کھیر کیسے کھائی؟ چمچ سے نہیں کھائی، اپنے ہاتھ سے ہی وہ پورا پیالہ کھا گیا۔ کھیر کھانے کے بعد اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور سکون سے لیٹ گیا۔ گھر والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر والوں کو اس پر شک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، کہیں یہ جھپیٹے میں تو نہیں آ گیا۔ تو ماں کہتی ہے جیسے ہی صبح ہو فوراً کسی عالم کو بلاؤ اور اسے دکھاؤ۔ اس کے بعد ماں جو ہے اس کے کمرے میں جا نماز بچھا کر اس پر بیٹھ جاتی ہے اور اب پڑھائی کرتی ہے۔ ماں جب پڑھائی کرتی ہے تو وہ سکون سے لیٹ جاتا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ یہ سکون میں آ گیا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ ماں نے اس کا تکیہ صحیح کیا، صحیح طرح سے لٹایا اور اوپر چادر ڈال دی۔ اب ماں یہ سوچتی ہے کہ یا اللہ میرا یہ جوان بیٹا ہے، اس کو اگر کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ سوچ کر اچانک رک جاتی ہے کہ نہیں، اس حالت میں اس کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسے ہی یہ پلٹتی ہے تو دوستو یہ کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ جب وہ اوپر چھت کی طرف دیکھتی ہے، وہ چھت پہ الٹا چپکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ماں کی آواز سن کر تمام گھر والے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب سب گھر والے آ جاتے ہیں تو یہ اپنے بیڈ پر ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے دیکھا، میں نے خود دیکھا، ابھی میں نے اس کو اوپر دیکھا، یہ بیڈ پر نہیں تھا، چھت کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امی کا وہم ہو، تو سب گھر والے اسی کمرے میں بھائی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ سب گھر والے پڑھائی کرتے ہیں، ماں بھی پڑھائی کرتی ہے، بہنیں بھی پڑھائی کرتی ہیں اور بھائی بھی پڑھائی کرتے ہیں۔ سب نے پڑھائی کرتے کرتے وہ رات گزاری۔ صبح ہوتی ہے تو اس کے بڑے بھائی کسی عالم کو لے کر آتے ہیں۔ عالم جو ہے گھر میں آتا ہے اور جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، ایک پاؤں اندر ہوتا ہے اور ایک پاؤں کمرے سے باہر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس عالم کی نظر اس شخص پہ پڑتی ہے وہ فوراً الٹے پاؤں وہاں سے بھاگتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ارے کیا ہوا؟ وہ عالم کہتا ہے نہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ پورا کا پورا خاندان ہے۔ سب کہتے ہیں کیا مطلب پورا خاندان؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک سمجھ رہا تھا، لیکن تمہارے بیٹے پر پورا خاندان غالب آیا ہے۔ تو گھر والے کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ عالم ان کو ایک ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو یہاں لے جاؤ، کیونکہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے اور بڑا ہی عالم اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اب گھر والے اس کو ان حضرت کے پاس لے کر جاتے ہیں جو بڑے عالم ہیں اور پڑھائی جانتے ہیں۔ ان کے پاس لے جا کر اس کو بٹھاتے ہیں۔ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت ان سے پوچھتے ہیں کیا لینے آیا ہے؟ یہ کوئی جواب نہیں دیتا، خاموش بیٹھا ہے۔ وہ حضرت پھر پوچھتے ہیں کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے لینے میں نہیں آیا، لینے تو یہ آیا تھا، میرے بچوں کی جان۔ یہ آواز اس جن کی ہوتی ہے جس کے بچے کچرا کنڈی میں کھیل رہے تھے۔
اور بیچ میں سے یہ اپنی بائک لے کر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس جنات کے بچے زخمی ہوئے تھے۔ یعنی وہ ان بچوں کی ٹولی کے بیچ میں سے اپنی بائک لے گیا تھا۔ تو وہ جن کہتا ہے تو میں اسے پھر کیسے جانے دیتا اور اسے جانے بھی نہیں دوں گا۔ وہ حضرت اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، تجھے نکلنا ہوگا۔ وہ جن کہتا ہے نہیں، جب تک میرے بچے مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ حضرت اس جن سے کہتے ہیں کہ دیکھ، تو اسے چھوڑتا ہے یا پھر میں تجھے پکڑوں۔ وہ جن کہتا ہے کہ تم مجھے کیا پکڑو گے اور میرے پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے جیسے اور بہت ہیں جو مجھے آ کر لے جائیں گے۔ تو اپنی سوچ، تیرا کیا ہوگا؟ اس نے میرے بچوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب تک میرے بچے صحتیاب نہیں ہو جائیں گے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ حضرت مزید اس پر اور پڑھائی کرتے ہیں، اور پڑھائی کر کے جب اس کے اوپر پھونک رہے ہیں تو وہ زمین سے 2 فٹ اوپر اچھل رہا ہے۔ وہ اس طرح سے اچھلتا ہے جیسے کوئی لنگور ہو، کبھی اچھل کے اس طرف چلا جاتا ہے، کبھی اچھل کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ پڑھائی کی فضیلت سے وہ اس پڑھائی کو سہ نہیں پا رہا۔ تو دوستو، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اونچی جھمپ لے کر زمین پہ آ کر زور سے گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ان کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، مجھ سے جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے کیا اور کروں گا بھی، لیکن احتیاط رکھو اور خیال رکھو اس چیز کا کہ پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں آپ سے وہی الجھے گا جو ناپاک ہوگا۔ جبھی کہتے ہیں دوستو، انسان کا پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ غسل ہر وقت کر کے رکھنا چاہیے، اور اگر غسل نہ بھی ہے تو کم سے کم اتنا کر کے رکھنا چاہیے کہ اس کو یہ علم ہو کہ میں اگر کچھ پڑھنے بیٹھوں تو میں پڑھ سکتا ہوں، کہ میں زبان سے بھی پاک ہوں، دل سے بھی پاک ہوں اور اندر سے بھی پاک ہوں۔ ضروری ہے۔ اور وہ جو شخص تھا اس نے کیا کیا تھا کہ کچرا کنڈی شروع ہونے سے پہلے اس کی دیوار سے لگ کر اپنی حاجت پوری کی تھی۔ جب اس نے اپنی حاجت پوری کی تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اگر وہ پاک تھا بھی تو وہ اس عمل سے ناپاک ہو گیا، کیونکہ اس نے پانی یوز نہیں کیا تھا، اور جب وہ ناپاک ہوا تو ان کی زد میں آ گیا، اور جب ان کی زد میں آیا تو نقصان بھی اٹھایا، اور ایسا نقصان اٹھایا اور ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ وہی جانتا ہے جس پر یہ گزری ہے۔ اللہ زندگی دے اس عالم کو جس نے اس شخص کو بچایا، صحیح عمل کر کے اس کو بچایا۔ آج وہ بال بچے دار ہے۔ تو دوستو، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر کہیں بھی اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کہیں بھی جائیں، جس جگہ بھی جائیں، احتیاط کریں اور ہر جگہ اپنی حاجت پوری نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور دوسروں کو بھی اس چیز سے منع کریں۔ خاص کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو منع کریں، ان سب کو جو آپ کے قریب ہیں، کہ باہر ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں جس سے ناپاکی ہو، اور خاص کر ایسی کچرے والی گندی جگہوں پر۔ بڑوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے تو جس جگہ پہ آپ حاجت پوری کر رہے ہیں وہاں پر آپ آواز لگائیں کہ اگر کوئی موجود ہے تو وہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ بزرگ جو بھی بات کہتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہتے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ امید ہے دوستو کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک اور کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔